60 हिजरी का पिछला महीना है और हज का ज़माना। और अपना सर इमाम के ज़ानों पर रखकर मुस्कुरा कर अर्ज़ की, हुजूर अब तो मुझसे खुश हैं? फरमाया, हम राज़ी हैं, अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो। फिर हज़रत हुर ने जामे शहादत नोश फरमा लिया। इमाम एक तरफ हमला फरमाते तो दूर तक जालिमों का निशाना रहता, दूसरी जानिब तशरीफ ले जाते तो दुश्मनों को मैदान छोड़कर भागना पड़ता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम में हैं और ख्वाब देखते हैं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और इमाम को कलेजे से लगाकर इरशाद फरमाते हैं, हुसैन वो वक्त करीब है कि तुम्हें प्यासा शहीद किया जाए। ये देखकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ जाते हैं, उठकर रोज़ाए मुक़द्दसा पर हाज़री देते हैं। इमाम पाक ने ये रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़ाए अनवर में गुजारी और सोचा कि जाने से पहले अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की गोद से लिपट जाऊं। खुदा जाने फिर ये मौका मिले या ना मिले। सलाम अर्ज़ करने के बाद सर झुकाकर आप खड़े हो गए, आंखों से आंसू जारी हैं, बेकरारियों ने महशर बर्पा कर रखा है। दिल कहता है कि सर जाए मगर यहाँ से कदम ना उठे। शौक़ तमन्ना है उम्र भर यहीं रह जाए, लेकिन मजबूरियों का तकाजा है लम्हा भर भी ना ठहरा जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरादा फरमाया कि रात के पहर में मक्का मुकर्रमा के लिए घर वालों के साथ सफ़र किया जाए। तमाम शहर में सन्नाटा है, ना किसी बोलने वाले की आवाज़ कानों तक पहुंचती है, ना किसी चलने वाले की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, ख़ानदान नबूवत के मकानों में इस वक्त लोग जाग रहे हैं और सामान सफ़र दुरुस्त किया जा रहा है। सवारियां दरवाजे पर तैयार खड़ी हैं। इमाम के बेटे, भाई, भतीजे और घर वाले सवार हो रहे हैं। उधर इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ लाते हैं। काफ़िला सालार के तशरीफ़ लाते ही नबीज़ादों का ये काफ़िला मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलते हैं और अर्ज़ करते हैं, हुजूर कहाँ का इरादा है? इरशाद फरमाया, फ़िलहाल मक्के का। अर्ज़ की, हुजूर कूफा हरगिज़ ना जाइएगा, वो बड़ा ही बेढंगा शहर है। इस शहर में आपके वालिद माजिद को शहीद किया गया और आपके भाई के साथ दगा की गई। आप मक्के में ही रहें और कूफे हरगिज़ ना जाइएगा। खुदा की कसम अगर आप शहीद कर दिए गए तो हमारा ठिकाना ना लगेगा और हम सब ग़ुलाम बना लिए जाएंगे। बिल आखिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ पर अमन व अमान के साथ क़याम पज़ीर रहते हैं। जब कूफा वालों को यजीद खबीस की तख्त नशीनी और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैअत तलबी और आपके मदीने से मक्का तशरीफ़ आवरी का पता चला तो फ़रेब दही की पुरानी रविश याद आई। आपस में मशवरा करके अर्ज़ियाँ लिखीं कि हुजूर आप तशरीफ़ लाएँ और हमें यजीद के जुल्म से बचाएँ। जब 150 अर्ज़ियाँ जमा हो गईं तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहरीर फरमाया कि मैं अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, अगर वो तुम्हारे दरमियान इत्मीनान पाकर मुझे इत्तला देंगे तो हम जल्द आएंगे। इधर यजीद पलीद को कूफियों ने खबर भेजी कि इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा है। कूफा के हाकिम नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इनके साथ नरमी का बर्ताव करते हैं। अगर तुम कूफा का भला चाहते हो तो अपनी तरह का कोई जालिम भेजो। उसने अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का हाकिम बनाकर भेजा और कहा कि तुम मुस्लिम को कत्ल कर दो या कूफा से निकाल दो। जब इब्ने ज़ियाद ने इमाम मुस्लिम के साथ 18,000 की जमाअत देखी तो उसने किसी को धमकाया, किसी को लालच से तोड़ा, यहाँ तक कि सिर्फ 30 लोग बाकी रह गए। ये देखकर इमाम मुस्लिम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए कि कहीं पनाह लें। जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो एक भी साथ न था। बिल आखिर आपने एक घर में पनाह ली। जब यह खबर इब्ने ज़ियाद को पहुंची तो उसने फ़ौज भेज दी। इमाम मुस्लिम को जब आवाज़ें सुनाई दी तो आप तलवार लेकर उठ खड़े हुए और उन मक्कारों को मकान से बाहर निकाल दिया। एक बार ये फिर जमा होकर के दाखिल हुए, आपने फिर उनको बाहर निकाल दिया।
یہ سلسلہ کئی بار ہوا۔ جب اس اکیلے مرد خدا پر ان بدبختوں کا کوئی بس نہ چل سکا تو یہ چھت پہ چڑھ کر پتھر اور آگ کے گولے پھینکنے لگے۔ شیر مظلوم کا تن ظالموں کے پتھر سے خونا خون ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کے تو ابن اشعث نے آپ سے عرض کی کہ آپ کے لیے امن ہے، نہ آپ قتل کیے جائیں گے، نہ آپ کے ساتھ کوئی گستاخی ہوگی۔ امام مسلم تھک کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ کے لیے سواری پیش کی گئی۔ آپ سوار ہوئے تو کسی نے آپ کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لی۔ آپ نے فرمایا یہ پہلا مکر یعنی فریب ہے۔ تو ابن اشعث نے کہا کوئی خوف نہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ امن کدھر گئی؟ پھر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا آپ جیسا بہادر اور روئے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو امام حسین اور اہل حسین کے لیے رو رہا ہوں کہ وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس مکر و فریب کی کوئی خبر نہیں۔ پھر آپ نے ابن اشعث سے فرمایا کہ تم مجھے امان دینے سے عاجز ہو، اگر ہو سکے تو اتنا کر دو کہ اپنے پاس سے ایک آدمی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کر میرے حال کی اطلاع دے دو تاکہ وہ واپس ہو جائیں اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو ابن اشعث نے کہا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ اس پر وہ خبیث بولا کہ تجھے امان سے کیا تعلق؟ ہم نے تجھے ان کو لانے بھیجا تھا نہ کہ امان دینے۔ اس پر ابن اشعث چپ رہا۔ جب آپ ابن زیاد کے سامنے لائے گئے تو اسے سلام نہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں بولا کہ تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ پھر حکم پا کر جلاد آپ کو بالائے قصر لے گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ برابر توبہ اور استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ پھر آپ کا سر مبارک یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ 60 ہجری کا پچھلا مہینہ ہے اور حج کا زمانہ۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بقرہ عید کی 8 تاریخ کو کوفہ جانے کا ارادہ فرما لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نہایت ہی عاجزی سے آپ کو روکنا چاہا اور عرض کی کہ کچھ دن اور انتظار کیجیے۔ اگر کوفی ابن زیاد کو قتل کر دیں اور دشمن کو نکال کر باہر کریں تو جانیے کہ آپ کو نیک نیتی سے بلاتے ہیں، اور اگر وہ ان پر قابض اور دشمن موجود ہیں تو ہرگز وہ حضور کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے۔ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ یہ بلانے والے ہی مقابل آئیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک بار پھر آئے اور کہا کہ بھائی صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں ہوتا، مجھے اس روانگی میں آپ کے شہید ہونے کا اندیشہ ہے۔ عراقی بد عہد ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا۔ آپ اہل عرب کے سردار ہیں، عرب ہی میں قیام رکھیے، یا عراقیوں کو لکھیے کہ وہ ابن زیاد کو نکال دیں، اگر ایسا ہو جائے تو تشریف لے جائیے۔ امام نے فرمایا بھائی خدا کی قسم میں آپ کو مشفق جانتا ہوں مگر میں تو پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ پھر عرض کی تو بیوی اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیے، یہ بھی منظور نہ ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہائے پیارے یہ کہہ کر رونے لگے۔ اس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو منع کیا لیکن آپ نہ مانے۔ انہوں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر یہ کہا اے شہید ہونے والے، میں تمہیں خدا کو سونپتا ہوں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے لیے تو راستے میں آپ کو چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا۔ لکھا تھا کہ ذرا ٹھہریے میں بھی آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد حاکم مکہ سے امام پاک کے لیے ایک خط امان اور واپس بلانے کا مانگا۔ انہوں نے لکھ دیا اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو واپس لانے کے لیے ساتھ کر دیا۔ دونوں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ آپ واپس تشریف لے چلیں، لیکن آپ نے قبول نہ کیا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے ایک حکم دیا گیا ہے، اس کی تکمیل کروں گا سر جائے خواہ رہے۔ پوچھا خواب کیا ہے؟ فرمایا جب تک زندہ ہوں کسی سے نہ کہوں گا۔ یہ فرما کر آپ روانہ ہو گئے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے، ادھر ابن زیاد بدنہاد کو یہ خبر پہنچی تو اس نے راستے میں ناکہ بندیاں کروا دی اور قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو گھائل کرنے اور کلیجے میں گھاؤ ڈالنے کی بنیاد ڈال دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قیس بن مسہر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کوفہ بھیجا۔ جب یہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہی آپ کو گرفتار کر کے اس خبیث کے پاس لے گئے۔ اس مردود نے کہا اگر جان کی خیر چاہتے ہو
تو اس چھت پر چڑھ کر حسین کو گالیاں دو، معاذ اللہ۔ یہ سن کر وہ خاندان نبوت کا وفادار اہل بیت رسالت کا شیدائی چھت پر گیا اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا، حسین آج تمام جہانوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں کے نور، دل کے سرور ہیں۔ میں ان کا قاصد ہوں، ان کا حکم مانوں اور ان کی اطاعت کروں۔ پھر کہا، ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت ہو۔ آخرکار اس مردود نے جل کر حکم دیا کہ ان کو چھت سے گرا کر شہید کیا جائے۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی کہ یہاں سے پلٹ چلیے۔ مسلم شہید رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزوں نے کہا، ہم اس طرح نہیں پلٹ سکتے، یہ خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا مسلم مرحوم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا، تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ پھر جو لوگ ساتھ میں تھے ان سے ارشاد فرمایا، کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائے، ہمیں کچھ ناگوار نہ ہوگا۔ یہ اس غرض سے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھ کر ہمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف لے جا رہے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیعت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سوائے چند بزرگان خدا کے جو مکے سے ہمراہ ہوئے تھے، سب نے اپنی اپنی راہ لی۔ پھر ایک اور عربی ملے اور عرض کیا، اب تلوار اور تیر کی نوک پر جانا ہے، آپ کو قسم ہے کہ آپ واپس چلے جائیے۔ ارشاد فرمایا، جو خدا چاہتا ہے ہو کے ہی رہتا ہے۔ جب اور آگے بڑھے تو کوفے سے 4 شخص آتے ہوئے ملے۔ حال پوچھا تو عرض کی، شہر کے امیروں کو بھری رشوتوں سے توڑ لیا گیا ہے اور ان کی تھیلیوں کو روپیوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وہ تو ایک زبان ہو کر حضور کے مخالف ہو چکے ہیں۔ رہی عوام، ان کے دل تو آپ کی جانب جھکتے ہیں، لیکن کل وہی لوگ آپ پر تلوار کھینچیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے قاصد قیس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، قتل کیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار رو پڑے۔ فرمایا، کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی انتظار میں ہے۔ فرمایا، الہی ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرما۔ تریمہ بن عدی نے عرض کی، آپ کے ساتھ گنتی کے آدمی ہیں، اگر حور کی جماعت ہی آپ سے لڑے تو کافی ہے، نہ کہ وہ جماعت جو چلنے سے ایک دن پہلے میں نے کوفہ میں دیکھی تھی، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانگی کے لیے تیار کھڑی ہے۔ میں نے اپنی عمر میں اتنی بڑی فوج کبھی نہیں دیکھی۔ میں حضور کو قسم دیتا ہوں کہ اگر ان سے ایک بالشت بھر کی بھی جدائی کی قدرت ہو تو اتنی کیجیے، اور اگر وہ جگہ منظور ہو جہاں آرام و اطمینان سے قیام فرما کر تدبیر فرمائیں تو میرے ساتھ کوہ عجا یعنی عجا پہاڑ کی طرف چلیے۔ واللہ اس پہاڑ کے سبب ہم عرب و عجم کے سب حملوں سے محفوظ رہے۔ پھر جب آپ کی مرضی ہو تو ہم میں ٹھہریے، اور اگر پیش قدمی کا ارادہ ہو تو بنی تیز سے 20,000 جوان آپ کے حملہ کرنے کی میری ذمہ داری ہے۔ حضور کے سامنے یہ تلوار چلائیں گے اور جب تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی رہے گا آپ تک دشمن نہ پہنچ سکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ہمارا اور کوفیوں کا کچھ قول ہو چکا ہے جس سے ہم پھر نہیں سکتے۔ یہ فرما کر آپ نے انہیں رخصت کر دیا اور آپ کا سفر آگے بڑھ گیا۔ جب نینوا پہنچے، ایک سوار کوفے سے آتا ملا۔ اس نے حر کو ابن زیاد کا خط دیا، لکھا تھا، حسین پر سختی کر جہاں اترے، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ مجھے خبر دی کہ تو نے میرے حکم کی اطاعت کی ہے۔ حر نے خط پڑھ کر امام سے گزارش کی، مجھے یہ حکم آیا ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ زہیر بن قین نے عرض کی، خدا کی قسم اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ اس سے سخت تر ہوگا۔ اس گروہ کا قتال ہمیں آئندہ آنے والوں کے قتال سے آسان ہے۔ ارشاد ہوا، ہم ابتدا نہ فرمائیں گے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ محرم کی دوسری رات کا چاند اپنی ہلکی ہلکی روشنی دکھانے لگا۔ دونوں لشکر الگ الگ ٹھہر گئے۔ اب تقدیر کی خوبیاں دیکھیے کہ مظلوموں کی صبح ہوتی ہے تو کہاں، کربلا کے میدان میں۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ کا دن ہے۔ عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر امام کے مقابلے پر آ گیا ہے۔
اس بدبخت کو ابن زیاد بدنہاد نے کفار دلیم کے لڑنے پر مقرر کیا تھا اور فتح کے بدلے میں حکومت رے کا فرمان لکھ دیا۔ امام مظلوم کی خبر پائی تو بد نصیب کی نیت برائی پر آئی۔ ابن زیاد بدنہاد نے بلا کر کہا، ادھر کا قصد موقوف رکھ، پہلے حسین سے مقابل ہو، فارغ ہو کر کے ادھر جانا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کرو۔ ابن زیاد بولا، بہتر، مگر اس شرط پہ کہ ہمارا لکھا ہوا واپس دے دو۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگ کر احباب سے مشورہ کیا، سب نے منع کر دیا۔ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اے ماموں، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کر کے گناہ گار نہ ہونا۔ اللہ کی قسم، اگر ساری دنیا تیری سلطنت میں بھی ہو تو اسے چھوڑنا اس سے آسان ہے کہ تو خدا سے حسین کا قاتل ہو کر ملے۔ اس نے کہا، نہ جاؤں گا، مگر ناپاک دل میں تردد رہا۔ آخر قتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر رائے قرار پائی۔ فرات کے گھاٹوں پر 500 سوار بھیج کر ساقی کوثر کے بیٹے پر پانی بند کر دیا گیا۔ ایک رات امام نے ابن سعد کو بلا بھیجا، دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ امام نے سمجھایا کہ اہل باطل کا ساتھ چھوڑ دے۔ کہا، میرا گھر ڈھا دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، اس سے بہتر بنوا دوں گا۔ کہا، میری جائیداد چھین جائے گی۔ ارشاد فرمایا، اس سے اچھی عطا فرماؤں گا۔ 3-4 راتیں یہی باتیں رہی، جن کا اثر اس قدر ہوا کہ ابن سعد نے ایک صلح آمیز خط ابن زیاد کو لکھا کہ حسین چاہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو یا کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں۔ حالانکہ امام نے یزید پلید کے پاس جانے کو ہرگز نہ فرمایا تھا۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا، بہتر ہے۔ اس پر شمر خبیث بولا، کیا یہ باتیں مان لیتے ہیں؟ اگر حسین تیری اطاعت کیے بغیر چلے گئے تو ان کے لیے عزت و قوت ہوگی اور تیرے واسطے ذلت۔ یوں نہیں بلکہ تیرے حکم سے جائیں۔ اگر تو سزا دے تو مالک ہے، اگر معاف کرے تو تیرا احسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حسین اور ابن سعد میں رات بھر باتیں ہوتی ہیں۔ ابن زیاد نے شمر سے کہا، تیری رائے مناسب ہے، تو میرا خط ابن سعد کے پاس لے جا، اگر وہ مان لے تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ تو سردار لشکر ہے اور ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ پھر جب ابن زیاد نے ابن سعد کو لکھا، میں نے تجھے حسین کی طرف بھیجا تھا کہ تو ان سے دستکش ہو یا امید دلائے اور ڈھیل دے یا ان کی سفارش بنے۔ دیکھ، حسین سے میری فرما برداری کے لیے کہہ، اگر مان لیں تو مطیع بن کر یہاں بھیج دے، ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر۔ اگر تو ہمارا حکم مانے گا تو تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔ جب شمر نے ابن سعد کو ابن زیاد بدنہاد کا خط دیا، اس نے کہا، تیرا برا ہو، میرا خیال ہے کہ تو نے ابن زیاد کو میری تحریر پر عمل کرنے سے پھیر دیا اور کام بگاڑ دیا۔ مجھے صلح ہو جانے کی پوری امید تھی، حسین ہرگز اطاعت قبول نہ کریں گے۔ شمر نے کہا، اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بولا، جو ابن زیاد نے لکھا ہے۔ شمر نے عباس اور ان کے حقیقی بھائیوں کو بلا کر کہا، اے بھانجو، تمہیں امان ہے۔ وہ بولے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر اور تیری امان پر، ماموں بن کر ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو امان نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمن حملہ آوری کے لیے تیار ہے۔ جمعہ کا خیال اور پسماندگان کی وصیت کرنے کی غرض سے امام نے 1 رات کی مہلت چاہی۔ ابن سعد نے مشورہ لیا، مہلت دی گئی۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر سوکھی لکڑیاں بھر دیں۔ اب مسلمان ان کاموں سے فارغ ہو کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام اپنے گھر والوں اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں، صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے۔ میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت سے ایک کو ساتھ لے جائے۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہ کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ ابن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی، یہ ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم باقی ہوں۔ مسلم شہید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں سے فرمایا گیا، تمہیں مسلم ہی کا قتل ہونا کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کی، اور ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے سب سے بہتر بھائی کو دشمنوں میں چھوڑ آئے ہیں؟ نہ ان کے ساتھ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی،
اور ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے چلے آنے کے بعد ان پر کیا گزری۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے آپ کے قدموں پر فدا کر دیں گے، تم پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ اسی رات میں امام رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسے شعر پڑھے